अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं अहमदी जमात इस्लाह पसंद के बहुत ही इम्पोर्टेंट कारकुन मोहतरम तारिक चौहान साहब का। और आज का मौजू गुफ्तगू है कि मोहतरम के शेख साहब ने गुज़िश्ता नाइट में ये बताया था मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब के रिगार्डिंग, जो कि उनकी बातचीत हुई है मोहम्मदी बेगम की पेश गोइयों के रिगार्डिंग। तो उस पर डिफरेंट कमेंट्स किए थे मोहतरम के शेख साहब ने। तो आज मोहतरम तारिक चौहान साहब उन पॉइंट्स के ऊपर अपनी वजाहत देंगे। और क्योंकि हमारा एक डेमोक्रेटिक ग्रुप है, न्यूट्रल ग्रुप है और हर एक को अपनी बात कहने का पूरा पूरा हक है। हमने कादियानी जमात कादियान से भी कहा था कि जो भी आप लोगों में से आगे आना चाहें और शेख साहब के जवाबों सवालों के जवाब दे सकें तो वेलकम है। बट ये है कि क्योंकि नबी तो वो जी, बहुत शुक्रिया आपका। असल बात यह है कि ये आपकी बहुत ही एक अच्छा काम है जो आप कर रहे हैं कि लोगों को मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर आप बुलाते हैं और उनको ये इजाज़त देते हैं कि वो आपके ग्रुप में आके अपने ख़यालात का इज़हार करें। और हर शख्स को इजाज़त है कि वो अपना मौक़िफ़ पेश करे, और सुनने वालों को भी ये खुली इजाज़त है कि वो किसी का मौक़िफ़ तस्लीम करें या ना करें। तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ दिल से अमीर फैसल साहब कि आपने ये मौका मुहैया किया, और ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है, और मैं हमेशा ये आपकी इस सिलसिले में तारीफ़ करता रहूँगा इंशाअल्लाह, क्योंकि आपने बहुत ही नेकी का काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। और इस वक्त प्योर डिस्कशन ग्रुप के अलावा कोई और ग्रुप नहीं है जिसमें इस तरह की इल्मी डिस्कशंस होती हैं, मुख्तलिफ़ लोग जो मुख्तलिफ़ मसालिक से ताल्लुक़ रखते हैं उनको। तो जैसा कि आज के प्रोग्राम के मतलब हम पहले ही एडवर्टाइज़ कर चुके हैं कि ये मोहतरम शेख साहिब ने जो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम की पेशगोई मोहम्मदी बेगम के मतलब कुछ एतराज़ात किए हैं, उनके जवाबात मैं दूंगा। क्योंकि शेख साहब, मैं बहुत माजरत से कहूँगा कि शेख साहब के मुतल्लिक आम तासुर यही पाया जाता है, क्योंकि मैं इनको बहुत अरसे से जानता हूँ कि ये एक मुल्हिद शख्स हैं और इनको खुदा और उसके रसूल से एक ज़र्रा बराबर ताल्लुक़ नहीं है। इल्हाम का वैसे ही ये मुनकरीन है, हदीस के ये मुनकर हैं, इसका इस बात को ये मानते भी हैं। और कल की जो गुफ्तगू थे उसमें पता चला कि ये सुन्नत के भी मुनकर हैं। और कुरान का शेख साहब जो है, माजरत के साथ मैं कहता हूँ कि ये अपने इल्हाद को छुपाते हैं, इस वजह से कि ये डरते हैं कि मुसलमान जो हैं कोई आके इनका सर तन से जुदा न कर दे, गुस्ताख रसूल कह के। तो ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुग़्ज़ तो रखते हैं, लेकिन चूँकि उनके मतलब कुछ कह नहीं सकते, तो ये अपना सारा बुग़्ज़ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख़ातमुन नबीयीन हैं, उनके जो सबसे आला तरीन रूहानी ग़ुलाम हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम हैं, उनके मुतल्लिक़ ये बुग़्ज़ का इज़हार करके और मसाले लगाकर और चस्के लेकर तो ये अपने दिल का ठरक पूरा कर लेते हैं। तो माज़रत के साथ मैं ये बयान करता हूँ, लेकिन ये बहरहाल मेरा ये तासुर है, और ये तासुर जो है सिर्फ़ मेरा नहीं और भी बहुत से लोगों का है। और मैं आगे बयान भी करूँगा फिर तफसील से कि ये जो शेख साहब हैं, कहते हैं मैं रिसर्चर हूँ, मैं किसी की किरदार कुशी नहीं करता, मैं बस अवेयरनेस देना चाहता हूँ। लेकिन असल बात यह है कि ये बुग़्ज़ और कीने से भरे हुए हैं हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम के मुतालिक, और असल बुग़्ज़ और कीना इनको खुदा और उसके रसूल के साथ है, लेकिन उसके मुतालिक कुछ चूँकि कह नहीं सकते। असल बात यह है कि इस तरह के जो लोग हैं जो अम्बिया पर एतराज़ करते हैं, हर नबी के वक्त में होते रहे। अब देखें, शेख साहब अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में होते तो उन्होंने चस्के ले ले के बताना था कि नौज़ुबिल्लाह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने ये कोई गलत काम किया है जिसकी वजह से एक नाजायज़ बच्चा उनको पैदा हुआ। हालांकि अल्लाह ताला उनको हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को पाक दामन करार देता है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को
ایک پاک برگزیدہ نبی قرار دیتا ہے، لیکن یہودیوں کو اس سے کوئی شرم نہیں آئی، وہ تو اپنی باتیں آج بھی کرتے ہیں وہی باتیں، اور اے کے شیخ صاحب بھی اگر ہوتے تو انہوں نے بھی یہی بیان کرنا تھا۔ اگر اے کے شیخ صاحب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہوتے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک گندہ الزام لگایا، حالانکہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو ایک افکن مبین کہہ کر جھٹلا دیا کہ یہ ایک کھلا کھلا جھوٹ تھا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا گیا۔ لیکن جو بدبخت تھے ایک شیخ صاحب سے معذرت کے ساتھ، وہ وہ یہ کہتے رہے کہ ہاں کچھ نہ کچھ تو تھا ہی نا، آخر ایسی تو نہیں بات بن جاتی۔ تو خدا تعالیٰ برات کر بھی دیتا ہے تو ایسے لوگ پھر ہم اپنے چسکوں سے بعد نہیں آتے۔ ایک شیخ صاحب اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو پھر حضرت زینب کی شادی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی اس کے متعلق یہ بڑے چسکے لے کے بیان کرتے۔ اب جیسے عیسائی تو کہتے ہیں نا کہ جی اصل میں وہ انہوں نے ان کو نہاتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور عاشق ہو گئے، اور پھر جی اپنی طرف سے ایک آیت بھی بنا لی، اور مسلمان مفسرین کہتے ہیں ہاں ان کا دل آ گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے انتظام کر دیا۔ تو ایک شیخ صاحب والے شخص جو تھے اس وقت بھی اسی طرح کے چسکے انہوں نے لینے تھے۔ ایک شیخ صاحب کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم تو کچھ کہتے نہیں، اب ٹیکسٹ میں جو لکھا ہوا ہے وہی ہم پڑھ کے بتاتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ٹیکسٹ میں جو لکھا ہوتا ہے اس کو کیسے سمجھنا ہے وہ ہے۔ اگر ایک شیطان ایک ٹیکسٹ کو پڑھے گا تو اس کے اندر شیطانی خیالات آئیں گے۔ میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں، یہ جیسے کہ مسند احمد کی یہ حدیث ہے، کتاب فضائل و مناقب کی کتاب ہے، جس میں ہی حدیث نمبرنگ 11471۔ یہ حدیث اس طرح ہے کہ سیدہ ام فضل بنت حارث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ بنت عباس کو اس عمر میں دیکھا کہ ابھی ان کا دودھ کچھ عرصہ قبل ہی چھڑایا گیا تھا، یعنی 2-3 سال کی عمر ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری زندگی میں عباس کی یہ بیٹی غالب بالغ ہو گئی تو میں اس سے ضرور نکاح کروں گا۔ اب دیکھیں اگر ایک شیخ صاحب اس کو پڑھیں گے تو وہ کہیں گے جی ہاں جی دیکھیں یہ کیا وہ کہہ رہے ہیں۔ تو نعوذ باللہ یہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی طرح بدماش ڈکلیئر کر دیتے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک بزرگ کو آپ بلاتے ہیں اپنے گھر میں کہ آپ کی بچی پیدا ہوئی ہے، تو وہ بچی کو دعا دینے کی بجائے کہتا ہے کہ جی یہ بڑی ہوگی تو میں اس سے شادی کروں گا۔ تو کیا آپ ایسی بچی کے ایسے شخص کے متعلق کہیں گے یہ ضرور نبیوں کا سردار ہوگا؟ تو ایک شیخ صاحب تو اس کو بڑا چسکا لے کے بیان کریں گے، حالانکہ اس میں اصل بات یہ تھی، اتنی سی بات تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ کر یہ بیان کیا کہ یہ ان کی چچا زاد بیٹی، اس سے شادی ہو سکتی ہے، یعنی کزنز کی شادی آپس میں ہو سکتی ہے، اس میں یہ پیغام دیا گیا تھا۔ لیکن جنہوں نے چسکے لینے ہوتے ہیں وہ پھر اسی طرح کے چسکے لیتے ہیں ایک شیخ صاحب کے جیسے لوگ، کیونکہ یہ وہی بات ہے کہ اعتراض ایسے طریقے سے کرنا کہ تھوڑے سے سچ کے ساتھ بہت سارے جھوٹ کو ملا لینا اور پھر اپنے ذہنی اختراع سے تخلیق ہوئے سارے جھوٹ اور سچ کے ملغوبے کو پھر ایک حقیقت قرار دینا، یہ ایک شیخ صاحب کا کام ہے اور یہ بڑے عرصے سے کر رہے ہیں۔ اور یہ کوئی ریسرچر نہیں ہے، یہ بغض و کینہ رکھنے والے شخص ہیں جو کریکٹر ایسیسینیشن جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ حقائق کو چھپاتے ہیں اور پوری بات بیان نہیں کرتے، یہ بھی ایک طرح کا جھوٹ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی بات بیان کر کے باقی اپنی طرف سے جھوٹ ملا دیا جائے۔ اچھا ایک شیخ صاحب معذرت کے ساتھ آپ خود دہریہ ہیں ایک شیخ صاحب، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب دہریہ تھے، یعنی ایسا جاہلانہ الزام کوئی عقل سے اندھا ہی لگا سکتا ہے حضرت مرزا صاحب پر، کیونکہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے توحید کے متعلق ایسا شاندار لٹریچر لکھا ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ اور یہاں یوٹیوب پہ بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان کو مانتے نہیں تھے لیکن وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم الحاد سے بچ گئے حضرت مرزا صاحب کا لٹریچر پڑھنے کے بعد۔ اور
اے کے شیخ صاحب سے جیسا ملحد یہ کہہ رہے کہ حضرت مرزا صاحب دہریہ تھے، جبکہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے تو بہت لٹریچر لکھا توحید کے متعلق۔ شیخ صاحب نے کیا کام کیا سوائے الزام لگانے کے اور لوگوں کی عزت اچھالنے کے؟ اے کے شیخ صاحب حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو ملحد کہتے ہیں، تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیوی زندگی میں رکھتے ہیں، جس کے ساتھ ہم بفضل و توفیق باری تعالیٰ اس عالم گزران سے کوچ کریں گے، یہ ہے کہ حضرت سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و خیر المرسلین ہیں، جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا اور نعمت بمرتبہ اتمام پہنچ چکی، جس کے ذریعہ سے انسان راہ راست کو اختیار کر کے خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ فرماتے ہیں اس قادر اور سچے اور کامل خدا کو ہماری روح اور ہمارا ذرہ ذرہ وجود کا سجدہ کرتا ہے، جس کے ہاتھ سے ہر ایک روح اور ہر ایک ذرہ مخلوقات کا ماں اپنی تمام قوا کے ظہور پذیر ہوا، اور جس کے وجود سے ہر ایک وجود قائم ہے، اور کوئی چیز نہ اس کے علم سے باہر ہے اور نہ اس کے تصرف سے، نہ اس کے خلق سے۔ اور ہزاروں درود اور سلام اور رحمتیں اور برکتیں اس پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں، جن کے ذریعہ سے ہم نے وہ زندہ خدا پایا جو آپ کلام کر کے اپنی ہستی کا آپ ہمیں نشان دیتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملی، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محروموں، اس چشمہ کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا، یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں، کس دف سے بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ کشتی نوح۔ اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ایسا خوبصورت کلام کیا کوئی دہریہ شخص اس کے نکل سکتا ہے، اس کے الفاظ منہ سے، اس کی قلم سے؟ اور اے کے شیخ صاحب ملحد، آپ نے کیا خدمت کی ہے توحید کی؟ کوئی آپ نے ایسی تحریر لکھی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں خدا کی محبت جاگزیں ہو جائے اور خدا تعالیٰ کی معرفت لوگوں کو حاصل ہو؟ آپ نے کیا کام کیا ہے؟ شرم آنی چاہیے آپ کو کہ آپ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پر دہریہ ہونے کا۔ کل کی گفتگو میں اے کے شیخ صاحب سے مطلب کہہ رہے ہیں کہ جی بس توحید کے اوپر ایمان لائیں اور ارکان ایمان پر ایمان لانا، ارکان اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں، یعنی صفا اور مروہ جو صحیح جو حج ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، اور وہ جو حج کے ارکان ہیں ان کا انکار کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ارکان اسلام میں سے ہیں۔ ایک شیخ صاحب کو اتنا معلوم ہی نہیں ہے کہ ایمان کے ساتھ اگر ایمان اعمال صالحہ نہ ہو تو ایمان کی ایک رتی برابر وقت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک شیخ صاحب نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں غور سے، یہ اس کو کہانیوں کی طرح پڑھتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کو اس میں سے یہی نکلا ہے۔ کہتے ہیں کہ جی یہ حضرت حاجرہ نے وہ وہاں پہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے تھے، تو قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صفا اور مروہ شاعر اللہ ہیں اور ان کی صحیح کرو، لیکن ایک شیخ صاحب کو نے کبھی پڑھا ہو قرآن تو ان کو پتہ ہو نا۔ اور پھر سنت اور حدیث کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے اے رسول ان سے کہہ دو کہ اگر خدا کی محبت پانا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔ خدا کی محبت پا ہی نہیں سکتا اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان پیروی نہ کرے، اور اسی پیروی سے انسان کو وہ انعامات ملتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے
کہ جو اللہ اور اس کے اس رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس کو نبوت بھی ملے گی، صدیقیت بھی ملے گی، شہید بھی ہوگا اور صالحین بھی شامل ہوگا۔ لیکن ایک شیخ صاحب جیسے ملحد لوگ جو ہیں وہ ان انعامات کا بھی انکار کرتے ہیں، کیونکہ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کا ہی منکر ہیں۔ اصل بات ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مرسل آتا ہے تو وہ لوگ جن لوگوں میں پہلے سے کجی ہوتی ہے، جو الہاد ان کے دلوں میں داخل ہو چکا ہے اور گھر کر چکا ہوتا ہے ایک شیخ صاحب کی طرح، وہ ان کے متعلق پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یعنی مرض ان کے پہلے ہی تھا دل میں، مگر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرسل آ جاتا ہے تو پھر ان کا مرض جو ہے وہ انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ اور قرآن مجید تو خود فرماتا ہے یذل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، یعنی قرآن کو پڑھ کے لوگ گمراہ ہوتے، یعنی گمراہی کو پہلے رکھتا ہے قرآن مجید، کیونکہ ایک ابلیس کے دل کے ساتھ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو وہ آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جائے گا، مگر ہدی للمتقین یعنی متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور ایک تقوی بھرے دل سے اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو وہ آپ کو ہدایت کی طرف لے کے جائے گا، اور یہی فرمایا کہ یذل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، یہ اس میں فرق ہے۔ اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی جو تحریرات ہیں وہ خدا تعالیٰ سے انسپائر ہو کے انہوں نے لکھی ہیں، اور جو جس کے دل میں کجی اور مرض ہوتا ہے جب وہ ان کو پڑھتا ہے تو اس کو وہی ہوتا ہے، وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے اور پھر چسکے بازی کی طرف جاتا ہے اور گاند اور غلاظت منہ سے بکتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے بڑا کوئی نیکی کا کام کیا ہے۔ حالانکہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ اکثریت کو جہنم میں پیدا کیا ہے۔ تو ایک ہی شیخ صاحب کہتے ہیں جی انہوں نے یہ جو جماعت احمدیہ چھوڑی تو اس کی وجہ تھی کہ ان کا کوئی جماعت سے انتظامی اختلاف تھا۔ تو انتظامی اختلاف کے بعد پھر دل میں بغض و کینہ ہو گیا، پھر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا اور پھر ان کے بدترین مخالف بھی ہو گئے۔ تو ایک شیخ صاحب جماعت جو اس وقت یہ خلافتی نظام ہے اس کے ہم بھی مخالف ہیں، جماعت احمدیہ اصلاح پسند والے، لیکن ہمارے ان سے کوئی ذاتی بغض نہیں ہے، کوئی انتظامی معاملہ نہیں ہے، ہمارا تھیولوجیکل معاملہ ہے، عقائد کا ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے تو اپنے بعد اسی طرح کی مرزا خاندان کی خلافتی گدی کا کہیں ذکر نہیں کیا، بلکہ وہ مجددین کا وہ سلسلہ ہے جو آیت استخلاف کے مطابق جاری ہے۔ لیکن شیخ صاحب آپ کو کیونکہ آپ کا عقیدہ پہلے بھی کچھ نہیں تھا، اس لیے آپ کا جو بغض ہے جماعتیں اور جھوٹ شیخ صاحب نے کھل کے بولا، یعنی سفید جھوٹ لکھتے ہیں، کہتے ہیں جی مرزا صاحب نے ایک معصوم لڑکی کی عزت اچھالی اخبار میں اشتہار دے کر، اور یہ اس کے متعلق یہی کہا جا سکتا ہے کہ بندروں اور کتوں اور سوروں سے بدتر لوگ ہوتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، ایک شیخ صاحب بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ اگر انہوں نے مطالعہ کیا ہوتا حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تحریرات کا تو ان کو پتہ ہوتا کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے محمدی بیگم صاحبہ کے والد صاحب کو خفیہ طور پر ایک خط لکھا تھا، اور وہ کیونکہ ایک ذاتی قسم کا خط تھا ان کے ساتھ، اور جس میں یہ ساری باتیں بیان کی گئی تھیں اور محمدی بیگم کا رشتہ کے متعلق بات کی تھی، لیکن محمدی بیگم صاحبہ کے ماموں نے خود نور افشاں اخبار میں وہ خط چھاپ دیا، اور اس کی ذمہ داری حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پر نہیں آتی، اور یہ ایک شیخ صاحب کو یہ ضرور پتہ ہوگا کہ یہ حقیقت ہے، لیکن ایک شیخ صاحب نے کیونکہ انہوں نے گند اچھالنا تھا حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پر، انہوں نے اس حقیقت کو چھپایا کہ اخبار میں اشتہار دینے والا لڑکی کا ماموں تھا، اور جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے خود لکھا ہوا ہے اس کے متعلق۔ پھر کہتے ہیں جی وہ محمدی بیگم صاحبہ کے بیٹے اسحاق کا احمدیت قبول کرنا کچھ مال ہی نہیں رکھتا۔ دیکھیں یہ ایک بشرمی کی انتہا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی یہ ایک نفسانی خواہش تھی محمدی بیگم سے شادی کی، اور ان کا نعوذ باللہ محمدی بیگم پہ دل آ گیا تھا، تو یہی باتیں ساری اس وقت خاندان میں ہوتی ہوں گی اگر ایسا ہوتا،
اور وہ اسحاق جو محمدی بیگم کے گھر پیدا ہوا، اس نے وہ ساری باتیں سنی ہوں گی، تو اس کے دل میں تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے متعلق بغض پیدا ہونا چاہیے تھا۔ اے کے شیخ صاحب، اگر آپ تھوڑی سی عقل سے کام لیں تو اگر آپ سوچیں کہ ایک بچہ جو سن رہا ہے کہ اس کی ماں کے ساتھ کوئی شخص فلرٹ کرنا چاہتا ہے اور گندے خیالات رکھتا ہے اور نفسانی خواہشات پوری کرنا چاہتا ہے، تو اس کو اس وجہ سے کہ جب حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے یہ محمدی بیگم کی پیش گوئی کی تھی، یہ نفسانی خواہش کے مطابق نہیں تھی، میں اس کے متعلق بھی آپ کو بتاؤں گا اس کا ثبوت کیا ہے۔ اور یہ کہ وہ پیش گوئی کے بعد، حالانکہ انہوں نے پیش گوئی میں تو یہ لکھا تھا کہ 3 سال کے اندر اندر نکاح کے بعد محمدی بیگم صاحبہ کا باپ جو ہے وہ فوت ہو جائے گا، لیکن 4 مہینے کے اندر اندر ہی وہ فوت ہو گیا احمد بیگ صاحب۔ تو اس وقت سارے خاندان کو یہ پتہ چل گیا کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مامور ہیں اور ان کی پیش گوئی سچی ہے، اور اسی وجہ سے اس خاندان میں تبدیلی آ گئی تھی۔ اور یہ بات نہیں تھی کہ صرف ایک بیٹے نے احمدیت قبول کی تھی، بہت سارے اور لوگوں نے بھی احمدیت قبول کی تھی۔ اگر اے کے شیخ صاحب نے ان میں تھوڑی سی بھی انصاف کی رمق ہوتی نا، اور انہوں نے ضرور پڑھا ہوگا ساری تفصیلات، تو وہ اس کو بیان کرتے، لیکن وہ چھپا گئے کیونکہ بغض اور کینے سے بھرے ہوئے ہیں، کریکٹر اسیسینیشن کرنا چاہتے ہیں، سچائی بیان نہیں کرنا چاہتے، کوئی ریسرچر نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر کسی کو نہیں پتا، اور اے کے شیخ صاحب جو ہے وہ چھپا گئے اس حقیقت کو کتنے لوگ تھے جو محمدی بیگم صاحبہ کے خاندان سے جماعت احمدیہ میں داخل ہوئے۔ مرزا احمد صاحب کی اہلیہ والدہ محمدی بیگم صاحبہ جو موسیہ بھی تھیں، انہوں نے وصیت بھی کی۔ تو اے کے شیخ صاحب ذرا بتائیں کہ جس کے خامد کو مرزا غلام محمد علیہ السلام کی پیشگوئی کے نتیجے میں موت ملی ہو، تو وہ کیا مرزا صاحب پر ایمان لائے گی؟ عقل سے کام لیں اور شرم اور حیا کریں جھوٹ بولتے ہوئے۔ پھر کون تھے محمدی بیگم صاحبہ کی ہمشیرہ؟ اس کو نہیں تھا پتا مرزا صاحب جو تھے وہ گندے خیالات رکھتے تھے ان کی بہن کے متعلق؟ گندے خیالات نہیں تھے رکھتے، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک بار گزیدہ بندے تھے، ورنہ وہ کیوں ان کے اوپر ایمان لاتے؟ کیا پستول رکھی تھی ان کے سر پہ کسی نے؟ اور پھر مرزا محمد حسن بیگ جو مرزا احمد بیگ کے داماد اور اہلیہ مرزا احمد بیگ صاحبہ کے بھانجے تھے، وہ بھی احمدیت انہوں نے قبول کی۔ عنایت بیگم جو محمدی بیگم صاحبہ کے ہمشیرہ تھی، انہوں نے بھی قبول کی۔ مرزا محمد بیگ صاحب پسر مرزا احمد بیگ صاحب، انہوں نے قبول کی۔ مرزا محمود بیگ صاحب جو مرزا احمد بیگ صاحب کے پوتے تھے، انہوں نے قبول کی۔ اور مرزا نظام دین صاحب اور ان کے گھر کے سب افراد، اور پھر مرزا گل محمد پسر مرزا نظام صاحب، انہوں نے قبول کی۔ اور اہلیہ مرزا غلام قادر صاحب جو موسیاں تھی، اور محمودہ بیگم ہمشیرہ محمدی بیگم صاحبہ، اور مرزا اسحاق بیگ صاحب جو سلطان محمد صاحب کے بیٹے تھے، جن کی شادی محمدی بیگم صاحبہ سے ہوئی تھی۔ تو تھوڑا سے بھی عقل کوئی شخص کرنے والا اگر ہے یہاں سننے والا، تو وہ سوچے کہ اگر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام واقعی یہ نفسانی خواہش کے تحت محمدی بیگم کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے، اور ان کو شہوت بڑی سخت آ گئی ہوئی تھی، اس وجہ سے وہ عاشق ہو گئے تھے محمدی بیگم پہ، تو ان کے خاندان کو یہ باتیں نہیں تھے معلوم؟ کیوں انہوں نے ان کے بیعت کا جوا اپنے سر پر اپنے گلے میں ڈالا؟ اس وجہ سے کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام مامور من اللہ ہے، سچے مامور ہیں، اور ان کی پیشگوئیاں سچی نکلی، اور اس کے وہ خود گواہ تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ قبول کیا۔ ایک شیخ صاحب جو ہیں، انہوں نے دجل کرتے ہوئے یہ سب کچھ چھپایا، اور مجھے معذرت سے یہ کہنا پڑ گیا، جیسا کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کنجر جو ولدو ایک شیخ صاحب کے ملحد ہونے کا ایک اور ثبوت میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں جی نبی کا کام تو صرف پیغام پہنچانا ہوتا ہے،
وہ پیش گوئیاں کرنا نہیں ہوتا، وہ مخالفین کی موت کی خبر دینا نہیں ہوتا۔ یہ اے کے شیخ صاحب، اس بات کا ثبوت ہے کہ اے کے شیخ صاحب نے کبھی قرآن کھولا بھی نہیں ہے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سوچیں، صرف انہوں نے یہ کہا بھائی لوگوں دیکھو آ جاؤ قبول کر لو، تو پھر گھر میں چلے گئے؟ نہیں، انہوں نے کفار کے ساتھ لڑائیاں کی، تلوار سے ان کے سر کاٹے تھے، کیونکہ جب نبی خدا تعالیٰ کا آتا ہے تو وہ جہاد کرتا ہے باطل کے خلاف، چپ کر کے نہیں بیٹھتا۔ تو ایک شیخ صاحب نے پتہ نہیں کون سا قرآن پڑھا، قرآن مجید تو کفار کے متعلق فرما رہا ہے وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، سورہ البقرہ۔ تو کفار کے متعلق تو یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا مومنین کے لیے۔ تو ایک شیخ صاحب کہتے ہیں جی نبی تو بس پہنچا دیتا ہے، چپ کر کے گھر پہ بیٹھ جاتا ہے۔ ایک شیخ صاحب یہ الہاد کو چھوڑیں، یا الہاد قرآن میں عمرو بن حشام بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم، مکے کا قریشی سردار جس کا نام عمرو بن الحشام المغیرہ تھا اور اس کی کنیت ابو الحکم تھی، تو اسلام میں اس کا کیا نام رکھا ہے؟ ابو جہل۔ تو ایک شیخ صاحب کیا اجازت تھی کسی کو ایک قریش کے اتنے بڑے سردار کو ابو جہل کہنا، جہل کا باپ کہنا؟ اور عبدالعزیٰ بن عبد المطلب جس کی کنیت ابو عتبہ تھی، اس کو کیا خطاب دیا گیا؟ ابو لہب۔ تو یہ ایسا کیوں ہوا؟ انہوں نے کیا بگاڑا تھا؟ پھر دیکھیں قرآن مجید میں ان کے سرداروں کو کیا کہا جا رہا ہے۔ اب ولید بن مغیرہ، یعنی وہ آ کے کہہ رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیکھیں جی آپ ہمارے معبودوں کو برا مت کہیں، اور آپ کبھی ہمارے مذہب کی ہاں میں ہاں ملا دیا کریں، کبھی ہم آپ کے مذہب کی ہاں ملا دیا کریں گے۔ تو قرآن مجید اس میں کیا فرماتا ہے کہ تو ان مقدموں کے کہنے پر مت چل، یہ شخص جو مدائنہ کا خواستگار ہے، جھوٹی قسمیں کھانے والا، ضعیف الرائے اور ذلیل آدمی ہے، دوسروں کے عیب ڈھونڈنے والا اور سخن چینی سے لوگوں میں تفرقہ ڈالنے والا اور نیکی کی راہوں سے روکنے والا، زناکار اور بائیں ہما نہایت درجہ کا بدخلق، اور ان سب عیبوں کے بعد ولد الزنا بھی ہے۔ ان قریب ہم اس کے ناک پر جو سور کی طرح بہت لمبا ہو گیا ہے داغ لگا دیں گے۔ تو ایک شیخ صاحب یہ نبی آ کے کام کرتا ہے؟ آپ تو کہتے تھے نبی بس پیغام پہنچاتا ہے اور چپ کر کے گھر بیٹھ جاتا ہے۔ نبی مقابلہ کرتا ہے، باطل کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے، اور جب حق کے خلاف تلوار اٹھائی جاتی ہے تو تلوار سے مقابلہ ہوتا ہے، اور جب الفاظ کی تلوار چلائی جاتی ہے تو پھر الفاظ سے مقابلہ ہوتا ہے۔ لیکن نبی گھر نہیں بیٹھتا آرام سے، وہ جہاد کے لیے نکلتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ کہنا کہ جی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے نفسانی خواہش کے تحت یہ محمدی بیگم سے شادی کرنے کا ارادہ کیا، تو یہ تریاق القلوب میں نومبر 1884 کی تحریر ہے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی۔ آپ اس کو سنیں ذرا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لکھتے ہیں ایک ابتلا مجھ کو اس شادی کے وقت یہ پیش آئی، یعنی جب ان کی دوسری شادی حضرت نصرت جہاں بیگم صاحبہ سے ہونی تھی اس وقت کی یہ بات کر رہے ہیں 1884 میں نومبر میں۔ ایک ابتلا مجھ کو اس شادی کے وقت یہ پیش آیا کہ باعث اس کے کہ میرا دل اور دماغ سخت کمزور تھا اور میں بہت سے امراض کا نشانہ رہ چکا تھا، میری حالت مردمی کالعدم تھی اور پیرانہ سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی، اس لیے میری اس شادی پر بعض دوستوں نے افسوس کیا کہ آپ باعث سخت کمزوری کے اس لائق نہ تھے، یعنی شادی کے لائق نہ تھے۔ پھر آپ لکھتے ہیں غرض اس ابتلا کے وقت میں نے جناب الہی میں دعا کی اور مجھے اس نے دفع مرض کے لیے اپنے الہام کے ذریعہ سے دوائیں بتلائیں، اور میں نے کشفی طور پر دیکھا کہ ایک فرشتہ وہ دوائیں میرے منہ میں ڈال رہا ہے،
چنانچہ وہ دوا میں نے تیار کی اور اس میں خدا نے اس قدر برکت ڈال دی کہ میں نے دلی یقین سے معلوم کیا کہ وہ پرصحت طاقت جو ایک پورے تندرست انسان کو دنیا میں مل سکتی ہے وہ مجھے دی گئی اور 4 لڑکے مجھے عطا کیے گئے۔ جی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی جب دوسری شادی ہوئی تو اس سے پہلے ایک لمبا عرصہ سے آپ ایک تجرد کی زندگی گزار رہے تھے۔ آپ کی جو پہلی بیوی تھی اس سے آپ سپریٹڈ تھے اور مسلسل علمی مشاغل اور شب بیداری اور اس کی وجہ سے ذوف قلب اور دماغ اور پھر ذیابیطس کی آپ کو بیماری تھی، دوران سر بھی تھا اور آپ کی طبیعت انتہا درجہ کمزور ہو چکی تھی، آپ شادی کے قابل نہیں تھے۔ تو ایسے شخص کے متعلق یہ کہنا کہ جی اس کو شہوت جو تھی وہ اس کو جوش مار رہی تھی اس لیے اس نے محمدی بیگم سے یہ شادی کے لیے مطلب خواہش ظاہر کی، یہ اس کے متعلق یہی کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین کہہ سکتے ہیں۔ ایسے لوگ بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور AK شیخ صاحب نے یہ سب کچھ پڑھا ہوگا لیکن چھپاتے ہیں کیونکہ کریکٹر اسیسینیشن ان کا مقصد ہے، وہ کوئی ریسرچر نہیں ہے، ان کا کوئی آبجیکٹیو اپروچ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف گند بکنا چاہتے ہیں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے متعلق۔ اصل بغض ان کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن ان کے متعلق کچھ کہہ نہیں سکتے، جرت نہیں ہے کیونکہ سر تن سے جدا ہونے کا خطرہ۔ 17 نومبر 1884 کو آپ کی شادی ہو گئی، 50 سال آپ کی عمر تھی، 17-18 سال کی لڑکی سے آپ کی ایک شادی ہوئی، تو آپ کو کیا ضرورت تھی محمدی بیگم کے ساتھ اس کے بعد یہ کرنے کی؟ آپ کی شادی تو ہو چکی تھی اور پھر آپ میں اس طرح کی طاقت بھی نہیں تھی کہ جیسے کہ میں نے بتایا ہے۔ تو ایسے شخص پر اس طرح کا گندہ الزام لگانا وہ بغض خبث باطن ظاہر کرتا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ پھر کئی نادان جو AK شیخ صاحب کی طرح کے لوگ ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھے تذکرہ میں لکھا ہوا ہے مرزا صاحب نے خواب میں دیکھا کہ جی محمدی بیگم ننگی ہے، تو اس کا انہوں نے مطلب ان کو شرم نہیں آئی یہ شائع کرتے ہوئے۔ ایسے بدبخت لوگ نہیں جانتے کہ یہ جس تذکرہ کی وہ بات کر رہے ہیں وہ تو شائع 1935 میں ہوا تھا، وہ تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی کتاب ہی نہیں ہے۔ تو بعد میں یہ ایک مجموعہ شائع کیا گیا 1935 میں اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی وفات 1908 میں ہو گئی تھی۔ تو ایسی بالکل غلط بات ہے کہ انہوں نے کوئی اس طرح کی کوئی بات شائع نہیں کی اس وقت، یہ بعد میں یہ ساری چیزیں اکٹھی کی گئیں، ان کا مجموعہ شائع کیا گیا۔ تو AK شیخ صاحب اور دوسرے لوگ جو ایسے خام خواہ اعتراض کرتے ہیں ان کو شرم و حیا آنی چاہیے، پہلے سوچ لیا کریں، معلوم کر لیا کریں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ محترم طارق چوہان صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم سر۔ ہمارے بہت ہی چھوٹے چھوٹے سوال ہیں اور آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جتنے چھوٹے سوالات مینجمنٹ کی طرف سے کیے جائیں اتنے ہی چھوٹے جوابات اور اسٹریٹ فارورڈ آپ عنایت فرمائیں، شکریہ۔ محترم طارق چوہان صاحب، آپ کے جذبات دیکھ کے کافی اچھا بھی لگتا ہے اور حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ مرزا صاحب کے ریگارڈنگ آپ کے جو بھی جذبات ہیں وہ آپ کے لب و لہجے سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ احمدی جماعت نظام والے، میں نے خود 2-3 دن پہلے بات چیت ہوئی ہے، وہ تو ایسے لوگوں کو جو مرزا صاحب کو تو مانتے ہیں بٹ جماعت کو نہیں جوائن کرتے یا جماعت میں نہیں ہیں، ان کو کوئی بھی ویلیو نہیں دیتے یا انہیں تو سچا مسلمان مانتے ہی نہیں۔ بہرحال میرا پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں پاکستان کے سابق صدر محترم مرحوم جنرل ضیاء الحق صاحب کی ایک پلین ایکسیڈنٹ میں یا پلین کریش میں موت ہو گئی تھی، تو اس موت کو آپ کیا مانتے ہیں ایز اے مسلم؟ کیا وہ اللہ کا فیصلہ تھا اور زندگی اور موت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے یا کسی انسان کے ہاتھ میں ہے؟ پہلا سوال بتائیں، شکریہ۔ جی زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ۔ جی بے شک ہر مسلمان کا یہی ایمان ہونا چاہیے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ جن مرزا صاحب کے ریگارڈنگ بات کر رہے ہیں انہی مرزا صاحب کے دعوے دار، باقاعدہ ایک عالمگیر جماعت ہونے کے دعوے داروں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے بد دعا یا ان کے قرض کی وجہ سے ضیاء الحق صاحب کی موت ہوئی ہے۔ کیا آپ ان کے دعوے کو سچا مانتے ہیں یا یہی مانتے ہیں کہ وہ خدا کا فیصلہ تھا تو ہوئی موت؟ جی اصل بات یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، ہر وقت یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ کچھ ایکسیڈنٹ سے بھی مرتے ہیں، کچھ بغیر ایکسیڈنٹ کے مر جاتے ہیں۔ تو ضیاء الحق صاحب کے ساتھ جو ہوا تو
میرا مطلب ہے کہ کوئی خدا کی طرف سے کوئی مرسل آ کے کسی کے متعلق کوئی پیش گوئی کی ہے تو وہ تو بالکل اور بات ہے، لیکن ایسے ہی اپنی طرف سے کہانی بنا کے کہہ دینا کہ جی فلاں شخص مرا، تو مرزائیوں کا تو یہ کام ہے کہ وہ کہیں پہ کوئی طوطا بھی مر جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہماری بد دعا سے مرا ہے، تو وہ ایسے لوگوں کا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ باقی اب جیسے ذوالفقار علی بھٹو کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہماری دعا سے مرا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے تو بڑا نیک کام کیا، کیونکہ مرزائی تو ہیں ہی بڑے کافر، میں نے ثابت کیا ہے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی اپنی تعلیم سے، تو اس نے ان کو غیر مسلم قرار دیا کیونکہ یہ ہیں ہی غیر مسلم، تو اس نے تو بڑی نیکی کا کام کیا تھا، تو یہ اس وجہ سے تو وہ نہیں مرا، لیکن اس کی اپنی وہ سیاسی حالات اس طرح کے تھے، وہ مر گیا بیچارہ۔ تو لیکن مرزائی چونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، اس لیے ہر موت کو یہ اپنی صداقت کا نشان بنا لیتے ہیں۔ کو خدا تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے دلیل ہے اگر تمہارے ساتھ تو پھر وہ زندہ ہے ورنہ تم لوگ مردہ ہو۔ تو مرزائی چونکہ دلائل سے مردہ ہیں، اس لیے یہ اس طرح کی باتوں کو یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں فلاں شخص مر گیا پس ہماری مرزائی خلافت اور یہ مرزائی کا کنجر خانہ۔ تو میرے محترم پیارے قابل احترام محترم طارق چوہان صاحب، پھر آپ ایز اے مسلم یہ کیوں نہیں مان سکتے، یا امیر فیصل یہ کیوں نہ مان لے کہ اگر محمدی بیگم صاحب کے والد محترم کا ڈیتھ ہوئی ہے یا انتقال ہوا ہے تو وہ خدا کے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی کہ ان کا جنم کب ہوگا، جنم کہاں ہوگا، اسی طرح سے یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے اور سیٹلڈ ہوتا ہے خدا کی طرف سے کہ بندے کی موت کہاں ہوگی، کس جگہ ہوگی اور کس منٹ میں ہوگی، نہ ایک گھڑی اوپر نہ ایک گھڑی نیچے۔ تو اگر ان کے انتقال ہوا ہے مینس محمدی بیگم صاحبہ کے فادر کا، تو وہ اللہ کا فیصلہ تھا اور اس میں مرزا صاحب کی پیش گوئی کا کوئی لینا دینا نہیں، جیسی باقی پیش گوئیاں بالکل نل اینڈ وائڈ ثابت ہوئی ہیں، جیسے کہ آپ نے ادھر ہی پروگرام میں بتایا تھا کہ مرزا صاحب نے پیش گوئیاں کرتے کرتے یہ بھی کر دی تھی کہ جی جو وہ مصلح موت صاحب ہوں گے وہ محمدی بیگم کے بطن سے ہوں گے، جب شادی نہیں ہوئی تو بھائی بطن کا کیا مطلب۔ جی اصل بات ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام تو مامور من اللہ تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر ایک پیش گوئی کی، اور کوئی شخص کسی کے متعلق بھی نہیں بتا سکتا۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی شخص بستر مرگ پر بھی پڑا ہے تو اس کے متعلق وہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ فلاں دن فوت ہو جائے گا، یہ اتنے عرصے میں فوت ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ علم اس کو دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور اپنے مرسل کو وہ علم خاص دیتا ہے، وہ بھی وہ جو علم وہ چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ تو یہ والی جو پیش گوئی تھی احمد بیگ کے متعلق، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو الہاماً یہ بتایا تھا کہ 3 سال کے اندر یہ فوت ہو جائے گا، تو ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا یہ چیز، تو خدا تعالیٰ نے یہ بتایا تھا، فوت بھی خدا نہیں کرتا نہ تھا، مرزا صاحب نے نہیں اس کو فوت کرنا تھا، اور 3 سال کا عرصہ دیا گیا تھا، 4 مہینے کے اندر اندر وہ فوت ہو گیا، لیکن اس کے بعد جب اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا جو ایسا کہ پیش گوئی میں تھا، تو یہ انتہائی شرم کی بات ہے کہ ایک شیخ صاحب کو یہ بات نظر نہیں آتی کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی یہ پیش گوئی پوری ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر انہوں نے یہ پیش گوئی کی تھی، اور ویسے ہی ہوا، اور پھر لوگوں میں ان کے خاندان میں اسی وجہ سے تبدیلی بھی آ گئی۔ تو یہ فرق ہے، وہ پیش گوئی جو ایک مرسل کی ہوتی ہے جو خدا سے الہام پا کر ہوتی ہے، اور یہ کوئی ٹٹو پنجو ایرا غیرہ کوئی پیش گوئی کر دے فلاں ہو جائے گا، اس میں بہت فرق ہوتا ہے، کیونکہ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، عالم الغیب وہ ہے، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اس کو اس علم کا حصہ عطا کرتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے، اور اپنے مرسلین کے ساتھ وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ ان کی صداقت کو ثابت کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کے لیے جو صحیح روح رکھتے ہیں۔ بہت ہی بیوقوف ہوگا کوئی شخص کو کوئی یہ کہے کہ جی مرزا صاحب کو پتہ تھا کہ جی انہوں نے اتنی دیر بعد فوت ہو جانا ہے، یعنی ایسی بے وقوفی کی بات کوئی عقل کا اندھا ہی کر سکتا ہے۔ انسان ہر وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے شخص ہمارے سامنے فوت ہو جاتے ہیں جو بالکل ہٹے کٹے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، وہ چند دن میں وہ وفات پا جاتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو گھسٹتے گھسٹتے 80 90 100 سال کی زندگی پا جاتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ علم اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے جس کو جو اس کا طرف بھیجا ہوا ہوتا ہے۔
تو وہ پھر جب وہ کوئی بات کرتا ہے تو وہ پوری ہوتی ہے، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کی بات ہوتی ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ کتنے لوگ تھے جو احمدیت جنہوں نے قبول کی، حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پر ایمان لائے۔ تو یہ کسی عقل مند کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اس کی کیا وجہ تھی۔ اس وجہ سے کہ جب دل میں بغض اور کینہ ہو نا تو پھر سچ نظر نہیں آتا، اور یہی قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ سارے محترم طارق چوہان صاحب، کیا آپ اس بات سے انکار کریں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنی جائیداد میں سے حصہ دینے کی بات بھی کی تھی اگر وہ رشتہ قبول کرتے ہیں، پلس ایک لڑکی یا ایک ان کی بہو مطلب بیٹے کی بیوی اسی خاندان میں سے آئی ہوئی تھی جو کہ محمدی بیگم کا خاندان تھا؟ کیا آپ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر محمدی بیگم کا رشتہ ان کو نہیں دیا گیا تو وہ اس بہو کو یعنی کہ بیٹے کی بیوی کو طلاق دلوا دیں گے، اور بیٹے سے اس ریگارڈنگ بات بھی کی تھی؟ آپ قبول کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں سر؟ بتائیں، شکریہ۔ جی کیوں انکار کریں گے، بالکل انہوں نے، مرزا صاحب نے بالکل ٹھیک کیا۔ یعنی بچوں کی اور شادیوں کی ان کو کوئی حیثیت نہیں ہے خدا تعالیٰ کے اذن کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کی بات کے سامنے۔ تو مرزا صاحب نے بالکل صحیح کہا، اور مرزا صاحب نے تمام کوششیں کیں جو ان کو کرنی چاہیے تھی کہ اپنی طرف سے تمام اسباب اختیار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو پیش گوئی ہے وہ پوری ہو سکے۔ باقی خدا تعالیٰ کی طرف سے جو منظور تھا وہی ہوا، کیونکہ ان لوگوں نے توبہ کر لی تو پھر وہ شرط نہیں رہی، کیونکہ مقصد تو یہی تھا نا کہ وہ سچ کی طرف آئیں، حقیقت کو مان لیں۔ تو بہت سے لوگوں نے ان میں سے جب بیعت کر لی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رجوع کر لیا انہوں نے، تو پھر اس پیشگوئی کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ محمدی بیگم سے شادی کی تو اس میں بات ہے ہی نہیں تھی، وہ مقصد ہی نہیں تھا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ آپس میں اپنے میں تبدیلی پیدا کریں، اور رشتہ دینے کا یہی مطلب تھا کہ ان کو جھکایا جائے، ان کی اکڑ کو توڑا جائے۔ اور پیش گوئی کو پورا کرنے کی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اگر کوئی کوشش کی تو یہ بھی بالکل انبیاء کا سنت ہے۔ آپ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی نوید دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو کیا وہ گھر بیٹھ کے آرام سے 313 افراد نکلے جو حالانکہ بے سر و سامانی تھی، لیکن وہ نکلے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے 1000 کے خلاف، جو ساز و سامان سے لدے ہوئے تھے، جنگی ساز و سامان تھے، اور پھر مسلمانوں نے بھی اپنی جانیں دیں، اور پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے فتح کا وعدہ پورا ہوا۔ گھر بیٹھے ہی خدا تعالیٰ کبھی کسی کو نہیں دیتا، کیونکہ یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہودیوں نے کی تھی کہ جی تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، تو ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، جب فتح ہو جائے گی تو ہم آ جائیں گے۔ تو پھر 40 دن تک وہ صحرا میں روتے رہے، اور ان کو وہ جو وعدہ دیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نہیں پورا ہوا۔ تو جب تک انسان خود اس کے لیے کوشش نہیں کرتا جو اس کے اختیار میں ہے، کیونکہ رزلٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اس کے اذن سے آتا ہے، لیکن انسان کی کوشش اس میں ہر صورت ہونی چاہیے۔ یہی کوشش حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے بھی کی اور بالکل صحیح کیا۔